अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुश आमदीद। मैं हूँ अब्सा कोमल। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में आज तीसरे और आखिरी मरहले की वोटिंग हुई, जिसके बाद मुस्लिम लीग नून अपनी फतह और हुकूमत बनाने का ऐलान कर रही है, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इन इंतखाबात को धांधली ज़दा करार देकर नताइज तस्लीम करने से इनकार कर दिया। सुनिए इस हवाले से आज दोनों जमातों की तरफ से एक दूसरे पर क्या तंजो तनकीद की गई। नाज़रीन, जहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी धांधली की बात कर रही है, वहीं पर उनकी तरफ से आज नाम लिए बगैर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के हवाले से भी नून लीग को ताना दिया गया। सेनेटर पलवशा खान ने कहा कि हुकूमत के अपने वजीर अगर उन्हें एक्सपोज कर रहे हैं, लेकिन उनको जवाब देने के बजाय हुकूमत थर थर कांपने लग जाए तो उस हुकूमत की क्या ही हैसियत होगी। सुनिए सेनेटर पलवशा खान की गुफ्तगू। नाज़रीन, कुछ रोज़ कबल वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने निज़ाम के नाकाम होने से मुतालिक जो बयान दिया था, उसके बाद नए सूबों के क़याम की एक बहस छिड़ गई। वफाकी वज़ीर राना सनाउल्लाह ने इस तनाजुर में यह दावा किया था कि लीगी क़यादत ने इतवार यानी गुज़श्ता रोज़ रायवंड में एक अहम इजलास तलब किया है, जिसमें नए सूबों से मुतालिक वज़ीर दाखिला की गुफ्तगू के ऊपर गौर करेगी मुस्लिम लीग नून और अपना पॉलिसी बयान देगी। लेकिन इस हवाले से तो हमें खामोशी ही नजर आई, कोई कन्फर्मेशन नहीं है कि मुलाकात हुई या नहीं हुई। लेकिन पंजाब के महकमा बल्दियात ने सूबे में बल्दियाती इलेक्शन करवाने के लिए फंड ज़रूर जारी कर दिए। ये ऐलान अलबत्ता हुआ है महज अभी। तो क्या ये जो नए इंतज़ामी यूनिट्स बनाने के हवाले से जो बहस थी, उसके जवाब के तौर पर इसको देखा जाए? आज के प्रोग्राम में हम जानने क्योंकि नए सूबों के क़याम, आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुमकिन एहतजाज के हवाले से दोनों इत्तेहादी जमातों मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में क्या राय पाई जाती है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है प्रोग्राम के पहले हिस्से में इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर खान साहब, पाकिस्तान के साबिक वज़ीर दिफा और मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा। खुर्रम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अब आपने सुना कि पीपल्स पार्टी जो मुसलसल आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन की कैंपेन में नून लीग पर धांधली के इल्ज़ामात लगा रही थी, अब वो ये कह रहे हैं कि वहाँ पर जो सूरत हाल है, एक एहतजाज की सूरत हाल है और एक बहरान मौजूद है। इस किस्म की मुतनाज़ हुकूमत बनेगी तो वो कैसे इन मामलात को कंट्रोल कर पाएगी? आपका क्या रिस्पॉन्स है पीपल्स पार्टी के धांधली के इल्ज़ामात के हवाले से? जी, हम ये भूल जाते हैं कि एक कम से कम 9 महीने से आज़ाद जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत और उनकी जो तमाम कोशिश थी मुज़ाकरात की, वो नाकाम हुई है। तो वो तो नाकामी के बाद अब हम पर नाकामी के इल्ज़ामात लगा रहे हैं। आपको ये नाजरीन को याद करा दूं कि पिछले साल नवंबर में इसी पीपल्स पार्टी की एजे के हुकूमत के तहत बड़े संजीदा मुज़ाकरात हुए थे। इसमें पाकी हुकूमत के नुमाइंदों ने भी शिरकत की थी, लेकिन पीपल्स पार्टी की हुकूमत जो है वो आज़ाद कश्मीर के हालात को दुरुस्त करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हुई। और अब जबकि एक इंशाअल्लाह आज़ाद कश्मीर के अवाम के वोटों से एक नई हुकूमत बनने जा रही है, तो हम चाहेंगे कि वो जो आने वाले मुज़ाकरात हैं या जो कोशिश है इस सारे सिचुएशन को हल करने की, उसके अंदर शामिल हों। लेकिन बहरहाल हमारा तो फर्ज है कि हम सारे इश्यूज को रिजॉल्व करें। और देखिए, ये हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि इशू है क्या अब रह गया। 27 महीने पहले वफाकी हुकूमत ने जो उनकी बुनियादी मुतालबात थे कि उन्हें 3 रुपए यूनिट बिजली और जो आटा है वो सस्ता फराहम किया जाए। अब 27 महीने से आज़ाद कश्मीर में 3 रुपए यूनिट की बिजली, बाकी पूरा मुल्क जो है वो 40 से 60 रुपए अदा कर रहा है। उनको बिजली भी सस्ती मुहैया है, उनको आटा भी सस्ता मुहैया है। अब उनकी जो डिमांड थी 12 सीटें खत्म करने की, मुस्लिम लीग नून ने उसको मुकम्मल तौर पर मुस्तरद किया है और हमने इसके ऊपर इलेक्शन लड़ा है कि हाँ, ये 12 सीटें हिस्सा रहेंगी और अवाम ने उसको पजीराई दी है उस एजेंडे को। पजीराई का अंदाजा तो मैं माजरत आपकी बात काट रही हूँ, जब बड़ी ट्रांसपेरेंटली इत्तलात पहुँच पाए खुर्रम साहब, तो आप भी जानते हैं कि अवाम की क्या सोच पाई जाती है, उसका अंदाज़ा हो सकता है। आप समझते हैं, क्योंकि आपने कहा कि पहले पीपल्स पार्टी के तहत जो मुज़ाकरात की कोशिश थी वो नाकाम रही, तो आज प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब दोबारा क्यों कह रहे हैं कि जो बात करना चाहते हैं उनसे हम बात करने को तैयार हैं? तो फिर क्रैकडाउन जो किया गया वो किस किस्म की दोहरी पॉलिसी रही? क्रैकडाउन क्यों किया गया? आपने अगर आईजी आज़ाद जम्मू कश्मीर की गुफ्तगू जो पिछले 2 दिन में उन्होंने की है, अगर सुनी है आपने और आपके नाजरीन ने, तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये जो एहतजाज है ये कोई मासूम एहतजाज नहीं है। इसके अंदर एक तशद्दुद का अंसर शामिल हो गया है, जिसने पुलिस वालों की
मैं यही कहूंगा लाशों की बेहुरमती की है, जो कि तो कहीं भी काबिल कबूल नहीं। तो लिहाजा जब इस किस्म के हालात पैदा हों और जिसमें अब हम सबको सोचना है कि एक ऐसा जत्था जो सियासी जमात बनकर अपने एजेंडे पर आवाम के पास जाने के लिए तैयार नहीं है और मुस्तकिल तौर पे प्रेशर ग्रुप बनना चाहता है, उनका मकसद ही इसका मतलब है कि वो अमन और अमान को तबाह करना चाहते हैं और पाकिस्तान को एक चैलेंज देना चाहते हैं, जिसका नतीजा हम देख भी रहे हैं, जो आपने बैनुल अक़वामी मीडिया का जिक्र किया। तो अब ये इलेक्शंस जो हैं उसका बेहतरीन जवाब यही है कि इंशाल्लाह अब जब आखिरी फेज भी मुकम्मल हो जाएगी, एक नई हुकूमत बनेगी, तो हालात इंशाल्लाह नॉर्मल होंगे। तो फिर इन्हीं लोगों से दोबारा मुज़ाकरात कैसे हो सकते हैं जिसकी आज प्राइम मिनिस्टर साहब बात करें? जी, मुज़ाकरात इस बात पर हो सकते हैं कि वो जो एहतजाज कर रहे हैं, अब जबकि आज़ाद कश्मीर के अवाम ने वाज़े फैसला कुन तौर पे जवाब दे दिया है। देखिए, एक जत्था उसका ये दावा कि वो पूरे आज़ाद कश्मीर की नुमाइंदगी कर रहा है, वो इलेक्शन के नताइज से सरासर गलत साबित हो। वो पूरे आज़ाद कश्मीर की नुमाइंदगी नहीं कर रहे। तो लिहाजा जब एक गालिब अक्सरियत ने अपनी राय दे दी है, तो उनको भी ये तो इलेक्शन भी एक्चुअली इस तमाम सिचुएशन का एक जवाब है कि एक जत्था जिसका ये ख्याल था कि वो इस बुनियाद पर 12 सीटें खत्म करवाएगा या जो भी उनकी दूसरी थी जो मराहत के मामले में, अब क्या वो आज़ाद कश्मीर के आइन को, आज़ाद कश्मीर की जमहूरियत को वो मानते हैं या नहीं मानते? वो कहते हैं हम नहीं मानते। तो अगर वो नहीं मानते तो उनका हक है कि वो पुरअमन एहतजाज करें, लेकिन तशद्दुद का अंसर दोबारा खत्म करना होगा। अब आपकी हुकूमत अगर बनती है वहां पर, तो ये फिर अब आप लोगों की ही जिम्मेदारी होगी और ये हम देखेंगे कि किस अंदाज में इसको नून लीग फिर डील करेगी। अभी तक तो बिल्कुल हमारी कोशिश होगी कि हम सारी जमातों को साथ लेकर चलें, बशमूल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। इस मसले को हमें हल करना। अब जो पीपल्स पार्टी की गुफ्तगू की नौयत है वो आपने खुर्रम साहब सुन ली, बेतहाशा बयानात हैं, हम किस किस बयान का हवाला दें, लेकिन वो इस बात पर कायम है कि आपकी हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। और आज ये ताना भी दिया गया कि मोहसिन नकवी साहब ने एक बयान दिया जिसके ऊपर खौफजदा हो गई नून लीग और सब ने मना कर दिया कि इस बयान पर कोई तबसरा नहीं करेगा। इत्तेहादी की इस गुफ्तगू पर आप क्या कहेंगे जो आज की गई है? जी देखिए, अगर आपको याद हो कि इस दफ़ा जो है वो फरवरी 2024 में जब इंतखाबात हुए तो सिंध हुकूमत जो है वो 27 फरवरी को 2024 को बन गई थी। अब उसका मतलब ये है कि 27 अगस्त जो है 2026 को सिंध हुकूमत भी अपनी आधी मुद्दत पूरी कर लेगी, तो 28 अगस्त से उनकी भी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। तो ये तो जैसे ही हुकूमतें अपनी आधी मुद्दत पूरी करती है, उनकी उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। उनकी काबीना में से, कता कलामी की माजरत, उनकी काबीना में से किसी वजीर ने उस निज़ाम के कोलैप्स होने का बयान नहीं दिया। उनका तो तमाम हवाला इसी तरफ है। इशारतन तो यही नजर आता है नकवी साहब के बयान की बेसिस पर उल्टी गिनती का बयान है। नकवी साहब अपने बयान की वजाहत दे चुके हैं, मैं उसको दोहराना नहीं चाहूँगा, लेकिन वो एक बड़े बालिग नज़र आदमी हैं। तो मेरी ये भी तवक्को है कि अगर उन्होंने एक मुशाहिदा किया है निज़ाम के बारे में, तो वही उसका कोई हल भी वाज़े करेंगे। और उन्होंने जो जिस तरफ इशारा किया कि जी नए इंतज़ामी यूनिट उसका एक हल है, उसके ऊपर बहुत कंट्रोवर्सी है। तो लिहाजा जो वज़रा हैं उनकी जो गुफ्तगू है उसमें ज़रूर एक एहतियात का अंसर होना चाहिए। वो नकवी साहब सेनेट ऑफ पाकिस्तान के रुकन है मुस्लिम लीग नून की तरफ से मुंतखब, तो बेहतर तो यह है कि वो उस ऐवान में जाकर अपनी राय का इजहार करें कि पाकिस्तान की गवर्नेंस का क्राइसिस क्या है और उसका हल क्या है। और ये बड़ी दिलचस्प बात होगी कि जब वो सेनेट में जाएंगे तो फिर पाकिस्तान के जो दूसरे इंतजामी यूनिट हैं जिसके तमाम नुमाइंदे वहाँ मौजूद हैं और जिनकी राय मुख्तलिफ होगी उनसे, वो फिर उस पर बात करेंगे। तो ये जमहूरी मुल्कों में इस किस्म की गुफ्तगू होती भी है, लेकिन उसकी जो असल जगह है उसको रिजॉल्व करने की वो पब्लिक आर्गुमेंट या मीडिया नहीं है, वो पार्लियामान है। पार्टीज की इंटरनली डिबेट भी इसका एक तरीका है डिबेट करने का। तो जाती उम्रा में इतवार को मुलाकात होनी थी, राना सनाउल्लाह साहब ने कहा, और इसी बात पर गौर होना था जो नकवी साहब की तरफ से पॉइंट सामने रखे गए। तो ये मुलाकात हुई कल या नहीं? जी देखिए, पार्टी की राय जो है वो पिछले 2012 से, यानी
ہم کہہ سکتے ہیں 14 سال سے آن ریکارڈ موجود ہے صوبائی اسمبلی کے ایک ریزولوشن کی صورت میں کہ ایک ایسا کمیشن بنایا جائے، اور آئی تھنک اس کے اوپر پیش رفت ہو سکتی ہے اگلے چند ماہ میں، جو پاکستان میں نئے صوبوں کی منطقی بنیاد کا تعین کر لے۔ یہ اس ریزولوشن کا حصہ ہے جس میں یہ بھی کہا گیا کہ بہاولپور کا صوبہ بننا چاہیے، لیکن اس سے پہلے کہ کوئی بھی نیا صوبہ پرپوز ہو، ہمیں دوسرے ملکوں سے سیکھنا ہے کہ نئے صوبے کیسے بننے ہیں۔ تو ایک کمیشن جو ہے وہ بن سکتا ہے اور پارلیمان اس کو بنا، یعنی مجھے بڑی خوشی ہوگی کہ محسن نقوی صاحب اس کمیشن کے خد و خال کا جو بل ہے وہ سینٹ آف پاکستان میں پیش کریں، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمیں یہ بھی سوچنا ہے کہ جہاں ہم ہندوستان کی مثالیں دیتے ہیں کہ جی اتنے انہوں نے نئے صوبے بنا دیے، امریکہ میں 250 سال سے ان کی آبادی جو ہے وہ چند کروڑ سے اب 30 کروڑ تک پہنچی ہے، وہاں تو کوئی نیا صوبہ نہیں بنا۔ اور جو سلوشن ہے میری نظر میں، اپنی ذاتی رائے دے سکتا ہوں، میری جماعت نے ابھی فیصلہ نہیں کیا، میری ذاتی رائے یہ ہے کہ زیادہ خود مختار مالیاتی طور پہ اور آئینی طور پہ مقامی حکومتیں اصل میں گورننس کرائسس کا حل ہیں، نئے صوبے نہیں۔ یہ ہمیں دیکھنا ہوگا خرم صاحب کہ آئندہ اگر نون لیگ اس پر سر جوڑ کر، تو نقوی صاحب جو آپ کے اپنے سینیٹر ہیں اور وزیر داخلہ ہیں، ان کو بلا کر یہ تمام سفارشات براہ راست بھی ان کے سامنے رکھی جاتی ہیں یا نہیں؟ بہت بہت شکریہ انجینئر خرم دستگیر خان صاحب ہمارے ساتھ تھے۔ ایک بریک کی طرف جاتے ہیں۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے، انہی موضوعات پہ بات ہوگی ایک شارٹ بریک کے بعد۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی حکومتی اتحاد نے مسلسل ایک دوسرے کو نشانے پر رکھا ہوا ہے۔ ذرائع سے تو اس قسم کی خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں کہ پیپلز پارٹی پارلیمان میں نون لیگ کے ساتھ تعاون کرنے پر، اپنے تعاون کو ختم کرنے پر غور کر رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ نئے صوبوں کی بحث بھی جاری ہے اور پی ٹی آئی نے ممکنہ احتجاج کی کال بھی دی ہوئی ہے۔ تمام موضوعات پہ بات کریں گے۔ اسلام آباد اسٹوڈیو میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں گورنر خیبر پختونخوا جناب فیصل کریم کنڈی صاحب۔ کنڈی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ بہت سے موضوعات ہیں جن پہ ہم آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں، بالخصوص خیبر پختونخوا کے سیکیورٹی معاملات کے حوالے سے بھی، لیکن پہلی وہ بات جو چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے الٹی گنتی کی بات کی تھی۔ آج رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ ہم آزاد کشمیر کا الیکشن جیت چکے ہیں، بہتر ہوگا کہ پیپلز پارٹی اس کو قبول بھی کر لے اور ہمیں اب مبارکباد بھی دے دے، تو آپ ان کو مبارکباد دیں گے الیکشن جیتنے پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں آپ نے جو انٹرو میں بھی کہا کہ جی الٹی گنتی شروع ہوئی یا پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این میں جو ہے وہ ڈفرینسز بڑھ رہے ہیں۔ اتحادی حکومت میں کبھی ڈفرینسز بڑھتے ہیں کبھی کم ہوتے ہیں، اور پاکستان میں اگر کسی کے پاس بھی اتحادی حکومت چلانے کا تجربہ ہے وہ پرسنل داری کے پاس ہے۔ 2008 سے 13 تک ہماری حکومت تھی، سمپل میجورٹی ہمارے پاس نہیں تھی، لیکن ہم نے اتحادی پارٹیوں کے ساتھ مل کر جو ہے حکومت چلائی۔ ہم نے اس ملک کو ایک NFC ایوارڈ دیا جو کہ آج تک NFC ایوارڈ اس کے بعد کوئی نہیں دے سکا۔ ہم نے 18ویں ترمیم کی یونینیمسلی پاس کی۔ ہم نے بہت سی ایسی چیزیں کی جو ہم نے یونیورسٹی کیے، جو کہ بعد میں حکومتیں آنے کے باوجود بھی نہیں ہوا۔ جہاں تک رانا ثناء اللہ صاحب کی خواہش ہے، تو اگر اس قسم کے الیکشن ہو اور اس پہ جو آپ کہیں کہ جی ہمیں مبارکباد دیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ چوری اور سینہ زوری والی بات ہو سکتی ہے، باقی تو کیا کہہ سکتے ہیں۔ وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو الٹی گنتی کی بات ہے یہ 10 تاریخ یعنی آج کے دن تک آزاد کشمیر کے انتخاب تک محدود ہے، تو آپ لوگوں کی نظر میں یہ کتنا سیریس، اور آپ کی اپنی ذاتی جو سیاسی دانست ہے اس کے مطابق کتنا یہ سیریس اختلاف ہے جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے اتحاد میں آیا ہے؟ دیکھیں، آپ بندوق کے زور پہ کہیں یا زور بازو پہ کہیں اور آپ لوگوں پر مسلط ہونا چاہتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ جمہوری طریقہ نہیں ہوتا۔ ہمیں اگر لوگ ووٹ نہیں کریں فار ایگزامپل کشمیر میں، جی بی میں، کسی اور صوبے میں یا پاکستان میں، تو ہمیں زبردستی چیزوں کو نہیں ہونا چاہیے۔ یہی بات ہم ماضی میں پی ٹی آئی کے حکومت میں اپوزیشن میں رہ کے کرتے تھے، جو آج یہ بات ہو رہی ہے، اور اس میں پی ایم ایل این بھی شامل ہوتی کہ وزیر اعظم کیوں جا رہے ہیں، چیف منسٹر کیوں جا رہے ہیں، وزیر کیوں جا رہے ہیں، اعلانات کیوں ہو رہے ہیں۔ یہ ہم اس وقت بھی کرتے تھے، آپ لوگ بھی ٹی وی پہ کرتے، آج وہی کام یہ لوگ نہیں کر رہے ہیں، آج یہی کام انہوں نے کیا ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اس کے اوپر جو ہے وہ ریزرویشن ہے۔ ہمارے پارٹی کے کینڈیڈیٹس نے جو ہے بڑے ٹھوس شواہد دی ہیں، ثبوت بھی دیے ہیں کہ وہاں پر جو ہے زیادتی ہوئی ہیں، دھاندلی ہوئی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ایڈریس کرنا چاہیے۔ اگر لوگ آپ کو ووٹ نہیں کرتے اور آپ کہتے ہیں ہم نے زبردستی مسلط ہونے وہاں پر، تو زبردستی مسلط ہونے سے تو لوگوں کی آپ دل نہیں جی سکتے۔ لیکن کنڈی صاحب یہ سوال تو اٹھے گا کہ اس انتخاب میں جن کے ساتھ آپ نے اتحاد بنایا، تمام باتوں کو ایک طرف رکھتے ہوئے ان پہ آپ نے فارم 47 کی حکومت ہونے کا تانا بھی دیا، یعنی پوری ساکھ جو ہے اس وقت نون لیگ کی حکومت کی اس کو کویسچن کر دیا بطور اتحادی۔
سی سی ڈی جیسے معاملات جو عوامی ایشوز ہیں یا جو ہیومن رائٹس سے متعلق معاملات ہیں اس میں مکمل چپ سادھی رہے, اور آج پیپلز پارٹی کو یاد آتا ہے کہ سی سی ڈی کی طرف سے انکاؤنٹرز بھی کیے جا رہے ہیں پنجاب میں, جس پہ ہیومن رائٹس والے پہلے سے سوال اٹھا رہے ہیں. یہ موقع پرستی نہیں تو کیا اس سے عوامی پاپولیرٹی تو نہیں مل سکتی؟ ہاں اسکور ضرور سیٹل کیا جا سکتا ہے بیانیہ کے طور پہ. یہ آج پہ نہیں, ہم نے فوقتاً جب یہاں پہ سی سی ٹی ڈی یا جو بھی ایک ادارے انہوں نے بنائے, ہاں وہ انہوں نے جو ادارہ بنایا ہے اس پہ بہت سے لوگ کہتے ہیں اچھا کام بھی ٹھیک ہے, آپ اس میں اگر 30% بھی یا 40% بھی آپ غلط انکاؤنٹر کروا رہے ہیں, لوگوں کو مار رہے ہیں, تو کیا آپ اس انسان کی جان واپس کر سکتے ہیں؟ آپ بغیر ثبوت کے, بغیر اس کے آپ کہہ کہ نہیں ان کو جو یہ پولیٹیکل, اس میں بھی پنجاب میں دیکھیں پولیس کلچر بہت سٹرونگ ہے, پنجاب میں پٹوار کلچر بہت سٹرونگ ہے. جس کی حکومت ہوتی ہے پولیس اس کے تابع ہوتی ہے, جس کی حکومت ہوتی ہے پٹوار سارا کچھ. آج ہمیں تو چھوڑ دیں, پی ایم ایل این کے اپنے پارلیمنٹیرینز اپنے لوگ ہی گیلے کرتے ہیں کہ ہماری بات کوئی نہیں سنتا, ون مین شو ہے واٹ ایور, وہ جو کلب ہے کیا نام ہے سی ایم ہاؤس 7 کلب کیا ہے, وہاں پہ بات سنی جاتی ہے. اسپیکر صاحب کی پنجاب اسمبلی کے اپنے ایشوز ان کے ساتھ چل رہے ہیں کہ جی ہماری پولیس بات نہیں سنتی, باقی چیزیں. تو یہ دیکھیں یہ چیزیں جو آپ نے وہاں پر کی ہیں اس میں ماضی میں کہ آپ کسی کا انکاؤنٹر وغیرہ کروا کے مار دے, تو یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز صحیح نہیں ہے. کنی صاحب ویسے یہ جو پولیس کی کارکردگی ہے ہر صوبے کے اندر ڈیبیٹیبل ہے, اس کے اوپر بحث ہونی چاہیے. کراچی میں جس طریقے سے ایک نوجوان کا قتل ہوا اور اس کے اوپر جس قسم کی جو پولیس کی کارکردگی تھی اور کتنی اس کی جو رپورٹنگ ہے وہ غلط کی گئی پولیس کی طرف سے, اس پہ پورا ملک اس وقت سوالیہ نشان اٹھا رہا ہے. تو وہ ایک صوبے تک تو محدود نہیں ہے. اب جو آپ لوگ الٹی گنتی کی بات کرتے ہیں حکومت کی, وہ محسن نقوی صاحب کے بیان کے اراؤنڈ ہی ہے جو انہوں نے نئے صوبے یا انتظامی یونٹس کی یا نظام کی ناکامی کی بات کی, اسی کی بنیاد پہ الٹی گنتی کی بات کی ہے بلاول صاحب نے؟ دیکھیں الٹی گنتی تو ڈیفینیٹلی شروع ہے, کیونکہ ابھی آپ دیکھیں کہ تقریباً آدھا ٹنور بھی گزر گیا ہے, اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ حکومت جو ہے اگر پیپلز پارٹی اتحاد سے علیحدہ ہوتی ہے تو بڑا ڈیفیکلٹ ہے کہ وہ اس کو سروائیو کرے حکومت. محسن نقوی صاحب کی اسٹیٹمنٹ اپنے اس پہ ٹھیک ہے. محسن نقوی صاحب کی دیکھیں 2 اسٹیٹمنٹ ہے کہ اگر آپ صوبوں کے حوالے سے کہیں, اس کا اپنا ایک فورم ہے پارلیمنٹ, وہاں پر اگر آپ دنیا میں صوبے اگر بنتے ہیں تو قانون سازی کے ذریعے بنتے ہیں, پارلیمنٹ کے ذریعے بنتے ہیں. آپ وہاں پر جائیں اور کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کریں تو آپ صوبے بنا سکتے ہیں. جہاں تک منسٹریز کی کارکردگی اوپر ہے اس پہ تو ڈیفینیٹلی سوال اٹھتے ہیں کہ کارکردگی جو وزراء کی ہے اس کی آڈٹ ہونی چاہیے. سوائے غالباً ایک محسن نقوی صاحب کے مجھے یاد نہیں ہے کسی فیڈرل منسٹر نے آج تک کے پی کا دورہ کیا ہو. کے پی پاکستان کا حصہ ہے نا, کہ نہیں ہے؟ اور بہت سے وفاقی وزراء کے محکمے بھی کے پی خیبر پختونخوا کے انڈر آتے ہیں, اور ہم کہتے ہیں کہ اسلام آباد از دی ایکسٹینڈیڈ کیپٹل آف پشاور, یو کین سے اٹ, دی نیئرسٹ ون. 2 گھنٹے کی ڈرائیو ہے, جہاز میں تو آدھے گھنٹے پہنچیں گے. آج تک کوئی بھی فیڈرل منسٹر, اتنے سارے میجورٹی ہائیڈل پروجیکٹس ہمارے خیبر پختونخوا میں بن رہے ہیں, مجھے نہیں یاد کیا وفاقی وزیر کسی نے وہاں پر وزٹ کیا ہو. اب بتائیں کہ جو محسن نقوی صاحب آئیڈیا فلوٹ کر رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اگر صرف خیبر پختونخوا کے حوالے سے بات کر لی جائے, جو چیلنجز وہاں پر ہیں وہاں اگر انتظامی یونٹس بنتے ہیں تو وہ اس سے بہتر طریقے سے نمٹا جا سکتا ہے. آپ کا اپنا کیا خیال ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں اگر ملک میں صوبے بنتے ہیں تو سارے صوبے برابر ہو. آپ بولیں کہ نہیں تجربہ ہم نے کے پی میں کیا, ہم آپ کے لیے کوئی لیبارٹری بنے ہوئے ہیں؟ بات تو پورے ملک کی ہو رہی ہے. آپ ابھی کہیں کہ فاٹا مرجر ہوگی, ابھی کہتے ہیں نہیں غلط ہوا تھا اب دوبارہ واپس کر لیں, تو کیا ہم نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے؟ لیکن جو فورم دیکھیں ماضی میں پانی کی تقسیم کے اوپر بہت زیادہ ڈیبیٹ ہوتی تھی. پنجاب کہتے ہیں کہ ہم نے نہر بنانی ہے, سندھ نے کہا کہ نہر نہیں بننے دیں گے, یہ چیزیں. اور مہینہ ڈیڑھ ہم گتم گتا تھے پی ایم ایل این کے ساتھ آپ کی چینلز پہ, مختلف ٹی وی شوز پہ, اور اصل فورم تو سی سی آئی تھا. اور جب سی سی آئی کی میٹنگ ہوئی تو ایک میں فیصلہ ہو گیا کہ نہیں بن سکتے. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ فورم جو ہے وہ پارلیمنٹ ہے, اور پارلیمنٹ نہیں فیصلہ کر رہی. اچھا محسن نقوی صاحب کے بیان پر دلچسپ بات یہ ہے کہ اگر نون لیگ جواب نہ دے تو آپ کہتے ہیں یہ ڈر گئے. اگر آپ رد عمل نہ دیں, جن کے لیے سب سے سنجیدہ مسئلہ رہا ہمیشہ صوبوں کا, کراچی کو ایک الگ صوبہ بنانے کی جو بات ہے وہ تو بڑا سینسیٹیو ایشو تھا, آپ کیوں واضح ایک رد عمل نہیں دے رہے محسن نقوی صاحب کے بیان پہ؟ آپ بھی ڈر رہے ہیں؟ نہیں, ہمارے پارٹی کے سینئر وائس چیئرمین نے غالباً اس پہ رد عمل دیا. گیلانی صاحب کی اسٹیٹمنٹ آپ نے دیکھی ہوگی, آئی تھی, تو ہماری پارٹی کا وہی موقف ہے. آپ بھی دہرائیے ہمارے لیے اگر اس میں سے کچھ آپ اپنے حساب سے آپ کر سکتے ہیں اس میں رسپونڈ. نہیں, آپ اب مجھے کہتے ہیں کہ شعر کی تشریح اپنے اس پہ کر دیں. وہ بطور گورنر آپ ایک الگ انداز میں بات کر سکتے ہیں, اس کا کلپ نکال لیں اور اس کا چلا دیں تاکہ وہ سارا اس کے اوپر ہے. دوسری بات یہ کہ دیکھیں اس چیز کو بھی دیکھنا چاہیے. ابھی آپ نے میڈیا بڑا ایک ذمہ وار رول پلے کرتا ہے. میں نے پچھلے دنوں ایک بڑے ہی سنجیدہ خاتون ہیں جو کہ مختلف نہیں, ایک پروگرام میں ایک بڑے چینل پہ آتی ہیں, انہیں کہتے ہیں خیبر پختونخوا اسمبلی نے ہزارہ ڈویژن کے لیے دوسری دفعہ یونینیمسلی قرارداد پاس کر دی ہے.
اب ہم نے کہا آپ ذرا کم از کم فیک نیوز اور اچھی نیوز کو دیکھ لیں. خیبر پختونخوا کی اسمبلی نے یونینیمسلی ایک ریزولوشن نہیں، خیبر اسمبلی نے ایک ریزولوشن پاس کی ہے ناٹ یونینیمسلی، کہ اس میں کہا گیا تھا کہ وفاق یہ سوچ رہی ہے کہ ہزارہ اور یہ جو ریجن ہے اس کو مذمت بھی کرتے ہیں اور مخالفت بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک. تو وہ یا اسلام آباد تک وہ خبر پہنچتے پہنچتے ریزولوشن بن گئی ہزارے کے لیے اور یونیورسلی بن گئی. لیکن جہاں تک پیپلز پارٹی کا موقع پہ گیلانی صاحب نے دیا، اس نے کہا دیکھیں ہم نے ماضی میں ساؤتھ پنجاب صوبے کی ریزولوشن جو کہ اسمبلیوں سے تھی ہم نے پاس کی تھی، اور ناٹ اسمبلی سینٹ سے پاس ہوئی تھی، اور اس پہ میرے خیال میں کوئی کہ اس کے اوپر ڈیبیٹ پارلیمنٹ میں ہی ہونی چاہیے، پارلیمنٹ ہی فیصلہ کرے کہ آپ نے اس ملک میں کتنے صوبے بنائے. یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس شکل میں یہ ڈیبیٹ ابھی تک سامنے موجود ہے، پیپلز پارٹی اس میں بالکل اپنا حصہ نہیں ڈالنا چاہتی، اور ابھی تک آپ کا مکمل انکار ہے نئے صوبوں کے آئیڈیا سے. اور دیکھیں ہمارا حصہ اس وقت آئے گا جب ہم اپنی سی سی کی میٹنگ میں جائیں گے، ہر کسی کا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو آئے گا، کے پی کا بھی آئے گا، پنجاب کا بھی آئے گا، سندھ کا بھی آئے گا، بلوچستان کا بھی آئے گا، اور اس میں جو ہم فیصلہ کریں گے اس وہی ہمارا پوائنٹ آف ویو ہوگا. اگر ہم ابھی سے شروع ہو جائے کہ نہیں میری خواہش یہ ایسے ہے، دوسری کی خواہش یہ ہے. اب فار ایگزامپل میں ڈی خان سے تعلق رکھتا ہوں، ٹھیک ہے، اب 80 to 90% لوگ سرائکی اسپیکنگ ہیں، ٹھیک ہے. اب میں بولوں گی جی نہیں میں تو اس صوبے میں جانا چاہتا ہوں، اس صوبے میں جانا. سیاسی الیکٹڈ لوگوں کو اپنے رائے دینے میں اتنی ہچکچاہٹ ہو رہی ہے، اور جو الیکٹڈ نہیں ہیں وہ اپنی رائے اس قسم کے جمہوریت کے نظام کو تبدیل کرنے کے حوالے سے اتنے واضح طور پہ دے رہے ہیں. خواہشات میرے زبانی ہمارے لیے دلچسپ صورتحال ہے یہ اس کو وٹنس کرنے کے اعتبار سے. میں بیسیکلی جو ہمارے جو پارٹی کا ڈیکورم ہے اس کو فالو کرتا ہوں. ہماری پارٹی کا فورم سی سی ہے. جب امینڈمنٹس آئی تھیں اس میں بھی ہم نے 2 دن میٹنگ کی تھی اور ہم نے فیصلہ سنا تھا آخر میں. اس میں کچھ چیزیں ہم نے امینڈ کی تھیں، کچھ ہم نے ایکسیپٹ کی تھیں، کچھ ہم نے اریز کرا دی تھیں. تو فورم جو ہوتا ہے تو میں اپنی پارٹی کی ڈسپلن کا پابند ہوں. جیسی پارٹی کی ڈسپلن میٹنگ ہوگی آپ کو ہم آپ کی سی سی کا انتظار کریں گے، اور نون لیگ کی جاتی عمرہ میں ممکنہ جو ملاقات ہونی تھی، بیٹھک ہونی تھی، اس کا بھی انتظار کریں گے. کور کمیٹی کا انتظار کریں ہماری سی سی کے اس کا ہم انتظار کریں گے کہ کیا رد آپ لوگوں کا آتا ہے آفیشیل اسٹیٹمنٹ. اب آخر میں پاکستان تحریک انصاف نے جلسہ بھی کیا پشاور میں، ایک احتجاج کی کال بھی دی ہوئی ہے 27 کی، لیکن آج سہیل افریدی صاحب بہت سیخ پا بھی نظر آئے. انہوں نے کہا کہ کل ہم سپریم کورٹ کے باہر احتجاج کریں گے، اور 2 ملاقاتوں کے جو دن آ رہے ہیں اس میں بھی ہم دھرنا دیں گے. سو ٹکراؤ کا ایک سبب اس بار پی ٹی آئی بن سکتی ہے وفاق کے ساتھ، جو اس سے پہلے ہمارے سی ایم صاحب آپ لوگ کہتے چڑھ گئے، آپ نے ان کو گرم جوش کر کے سپریم کورٹ پہ چڑھا دیا اور ادھر کر دیا. ورنہ وہ پشاور میں ٹھیک ٹھاک تھی. اسلام آباد جیسے ہی آپ میڈیا کے لوگوں سے ملاقات کی اور آپ لوگوں نے کہا کہ جی چڑھ دوڑ، ان کو تھوڑا کانفیڈنس تو دیا ہے. دیکھیں جہاں تک جلسہ تھا ان کا جلسہ ڈیفینٹلی ہوا. 27 وہ میں ہمیشہ کہتا ہوں دلی دورست جو ہے وہ ابھی 27 میں ٹائم ہے. کیا پتہ میچ بارش کی نظر ہو جائے، ڈرا ہو جائے. اور پرابلم یہ ہے کہ اگر آپ اڈیالہ کے باہر جا کے احتجاج کرتے ہیں، ڈی چوک کرتے ہیں، کیا اس کو پریزیڈنٹ صاحب نے یا پرائم منسٹر صاحب نے سزا دی ہے؟ عذاب تو دی ہے. آپ کے پارٹی کے چیئرمین بھی بیرسٹر ہیں، آپ کے پاس اچھے لائرز ہیں، آپ عدالتوں سے رجوع کریں. ڈی چوک پہ ماضی میں بھی ہم نے دیکھا، ابھی جو سیمی فائنل ہوا تھا، میں نے پہلی دفعہ میچ دیکھے ہیں کہ جو فائنل سے سیمی فائنل اور کوارٹر فائنل اور پھر کوالیفائنگ راؤنڈ پہ جائیں گے. کیونکہ پہلے بھی ہم نے فائنل دیکھ لیے تھے، ماضی میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ فائنل میچ ہوئے تھے، کفن باندھ کے بھی آئے تھے، کہا تھا کہ اگر ہم نے بانی چیئرمین کو آزاد نہیں کیا تو ہمارے جنازے بھی پڑھ لینا. ہم تو وہیں سے اس بار وہ گارنٹی دینے کو تیار ہے کہ اگر بہنوں کی ملاقات ہوتی ہے کوئی بیان نہیں دے گی باہر آ کے خان صاحب سے؟ دیکھو تو وہ ابھی باہر آ کے کوئی بیان نہیں دے گی، جو بھی ہے وہ تو ان کا اور گورنمنٹ کا پرابلم ہے، ہمارا تو نہیں ہے پرابلم. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ سہیل افریدی صاحب کو، پی ٹی آئی کی حکومت کو جو ہے وہ ہمارے صوبے کے لوگوں کو چلانے دیں. باقی صوبوں والے ہمارے صوبائی حکومت کو نہ چلائیں، کیونکہ اس وقت ہم دہشت گردی کا شکار ہیں. اس وقت لا اینڈ آرڈر کی جو سچویشن ہے ہمارے صوبے میں بہت ہی گمبھیر ہے. ہمارے گورننس کے ایشوز ہیں، اس کو دیکھنا چاہیے. نہ کہ ہم کہیں کہ جی ہم نے اڈیالہ کی تیاری کرنی ہے، اڈیالہ کے باہر جانا ہے یا ڈی چوک میں جانا ہے، اس کی تیاری کرنی ہے. اس وقت آپ دیکھیں کہ جس طریقے سے ابھی پچھلے دنوں سوات میں واقعہ ہوا، اس سے پہلے ہنگو میں ہوا، ڈی خان میں ہوا، دیر میں ہوا. تو ہمیں فوکس کرنا چاہیے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پہ. اس وقت ہم اپنے فوجیوں کے، اپنے ایف سی کے دوستوں کے، اپنے پولیس کے بھائیوں کے ہم شہادتیں ہو رہی ہیں، جنازے اٹھا رہے ہیں. تو ہمیں فوکس ہونا چاہیے اور ہمیں ڈائلاگس کرنا چاہیے ریاستی اداروں کے ساتھ، وفاق کے ساتھ، صوبائی حکومت. زیادہ ذمہ داری کس پہ آتی ہے آپ کے اپنی نظر میں؟ خیبر پختونخوا کے سیکیورٹی حالات پہ جو کوارڈینیشن کا ایک فقدان ہے، جس کو آپ پوائنٹ آؤٹ بھی کرتے ہیں خیبر پختونخوا صوبے اور وفاق میں کے درمیان، زیادہ ذمہ داری اب تک کا جو آپ کا تجربہ براہ راست وہاں پہ رہا، آپ کی نظر میں کس پہ آتی ہے؟ دیکھیے دونوں پہ آتی ہے. جہاں پر صوبے پہ آتی ہے وہاں پہ وفاق بھی آتی ہے. دیکھیے سی ایم صاحب کو ہم نے کہا ہے کہ جب بھی آپ کو ایسے ایشوز ہے اور آپ کہتے ہیں کہ اداروں کے ساتھ ہے تو اپیکس کمیٹی کو کون بلاتے ہیں؟ سی ایم صاحب ہی بلاتے ہیں نا.
تو آج تک ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے بھی کوئی اپیکس کمیٹی کی میٹنگ ہمارے صوبے کے متعلق نہیں بلائی. بلوچستان کی بولی اچھی بات ہے, تو کیا خیبر پختونخوا پاکستان کا حصہ نہیں ہے؟ میں تو چاہتا ہوں کہ ایک جوائنٹ سیشن ہونا چاہیے پارلیمنٹ کا خیبر پختونخوا اور بلوچستان کی سچویشن پہ. اگر نہیں ہے تو آپ کم از کم اپیکس کمیٹی کا اجلاس تو بلا لیں خیبر پختونخوا کی سچویشن کے اوپر کہ جی کیا حالات ہے. آپ روزانہ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ شہادتیں ہو رہی ہیں, یہ ہو رہا ہے, اور کسی کو توفیق نہیں ہے کہ وہ سوائے محسن نقوی کوئی ادھر جو ہے وہ خیبر پختونخوا آ جائے. ایسے نہ ہو کہ خدا نخواستہ آپ کسی بڑے حادثے کے انتظار میں کہ پھر آپ اپنے لو لشکر کے ساتھ پشاور آئیں گے اور پھر بولیں گے ہم نے یہ کرنا ہے, ہم نے وہ کرنا ہے. آج وقت ہے کہ آپ صوبے کے حالات کو, صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت اپنے جھگڑے چھوڑے اور ایک پوائنٹ ایجنڈے پہ صوبے کے جو ہے امن کے اوپر اکٹھے ہو جائیں. بہت شکریہ فیصل کریم کنڈی صاحب آپ کے قیمتی وقت کے لیے. ناظرین, خیبر پختونخوا کی گفتگو آپ نے ملاحظہ کی. اب دیکھتے ہیں کہ اس ساری صورتحال کے تناظر میں وفاق اور صوبائی حکومت خیبر پختونخوا کی کسی معاملے کے اوپر اتفاق رائے کرتے ہیں یا دونوں کے درمیان معاملات ہمیں ٹکراؤ کی طرف جاتے ہوئے نظر آتے ہیں. ایک شارٹ بریک کی طرف جائیں گے. مشرق وسطیٰ کی صورتحال پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ منیر اکرم صاحب ہوں گے ایک شارٹ بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. ایک طرف ایران اور امریکہ کے درمیان ثالثین کے ذریعے مذاکرات اور رابطوں کی خبریں سامنے آ رہی ہیں اور اس بات کی ایرانی حکام کی طرف سے بھی تصدیق کی جا رہی ہے. ایران اور عمان کے درمیان آبنائے ہرمز کے انتظام کے حوالے سے بھی خبریں یہی ہیں کہ معاہدہ حتمی مراحل میں پہنچ چکا ہے. لیکن وہیں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایران کے ساتھ محدود سطح پر جہاں مذاکرات کی تصدیق تو کر رہے ہیں لیکن ساتھ ہی اپنی جنگی حکمت عملی میں تبدیلی لانے کا عندیہ بھی دے رہے ہیں. امریکی نیوز ویب سائٹ ایکسیس سے گفتگو کرتے ہوئے صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ دوبارہ فوجی کارروائیاں شروع کرنے کے بجائے تہران کی معیشت پر دباؤ بڑھانے کو ترجیح دے رہے ہیں. یہ صورتحال امریکہ کے حق میں جائے گی. ناظرین, ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اب جو ثالثین کی کوشش ہے اس وقت بھی اس سے ان کو کوئی اس صورتحال میں کامیابی ملے گی. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان, سعودی عرب اور ترکی کے درمیان دفاعی معاہدہ ہوا اور اس کے حوالے سے ایران کا رد عمل بھی آج سامنے آیا ہے. اس کو بھی ہم موضوع بنائیں گے. ہمیں جوائن کر رہے ہیں منیر اکرم صاحب, سابق سینئر سفارتکار اور پاکستان کے سابق مستقل مندوب برائے اقوام متحدہ. منیر صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. یہ جو ڈیولپمنٹ ہے اس حد تک کہ ثالث ابھی بھی کوشش کر رہے ہیں دونوں کے درمیان بات چیت کروانے کی, اور دوسری طرف ایران اور عمان بھی آبنائے ہرمز کے حوالے سے معاہدے کے قریب پہنچ چکے ہیں. اس خبر کو یا اس ڈیولپمنٹ کو زیادہ اہمیت دی جائے یا صدر ٹرمپ کے جنگی اسٹریٹجی تبدیل کرنے کا جو نیا بیان آیا ہے اس کو اس صورتحال میں اہمیت دی جائے؟ آپ کیسے دیکھ رہے ہیں ان دونوں خبروں کو؟ جی, میری نظر میں جو اہم ڈیولپمنٹ ہے وہ تو یہی ہے کہ اگر عمان اور ایران کے درمیان ایک معاہدہ ہو جاتا ہے ہرمز کے بارے میں, اور یہ معاہدہ اگر امریکہ کو منظور ہے اور دوسرے خلیج کے ممالک جو ہیں ان کو منظور ہے, تو یہ راستہ کھول دے گا واپس مذاکرات جاری کرنے کے لیے. اب اس میں بھی کچھ ایران نے بھی اپنی شرطیں لگائی ہیں, اور میرے خیال میں ایران کی کوشش یہی ہے کہ امریکہ کو واپس جو اسلام آباد MOU تھا اس کے تحت واپس لے آیا جائے, اس کی امپلیمنٹیشن کی طرف لے آیا جائے. تو میرے خیال میں یہ اہم خبر ہے. جو ٹرمپ صاحب نے جو ذکر کیا ہے وہ تو میرے خیال میں ایک ظاہر چیز ہے کہ امریکہ بھی ایران کے اوپر دباؤ ڈالنے کے لیے انہوں نے جو یہ بلاکیڈ لگایا ہے, اپنا نیول بلاکیڈ جو لگایا ہے, اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے ایران کا تیل کی تجارت بند ہو گئی ہے اور اس کی وجہ سے پریشر ہوگا. میرے خیال میں وہ پریشر بڑا کافی لمبا ٹائم لگے گا اس پریشر کو اس کا نتیجہ نکلنے میں. تو جو اہم چیز تو یہی اس پہ ہم نے فوکس اس پہ کرنا ہے, وہ یہی ہے کہ یہ معاہدہ اگر ہرمز پہ کچھ ہو جاتا ہے تو مذاکرات میرے خیال میں جاری ہو سکتے ہیں واپس. اچھا منیر صاحب, ایک اور معاملہ پاکستان, ترکی اور سعودی عرب کے درمیان جو سہ فریقی دفاعی معاہدہ ہوا ہے, ایک موضوع بحث دنیا میں ہے اور بالکل اس کو ایک جو سیکیورٹی شفٹ ہے اس کے حوالے سے دیکھا جا رہا ہے. ایران کا بھی اس کے اوپر آج کامنٹ سامنے آیا. ایرانی دفتر خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ ایران, پاکستان اور ترکی تینوں ممالک دیرینہ دوستانہ تعلقات رکھتے ہیں اور اس معاہدے سے ایران کو کوئی خطرہ نہیں, بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ نیا علاقائی اتحاد ظاہر کرتا ہے کہ امریکی سیکیورٹی
گارنٹی اب کسی کے لیے قابل اعتبار نہیں رہی. آپ کی نظر میں یہی تشریح اکراس دا ورلڈ گئی ہے اس معاہدے کی؟ جی پوری دنیا میں تو مختلف قسم کی انٹرپریٹیشنز ہو رہی ہیں، پر میری نظر میں جو ایرانی اسپوکسمین نے کہا یہ صحیح ہے. ایک طرف سے تو یہ نظر آ گیا ہے پورے خطے میں اور خلیج کے ممالکوں کو کہ جو امریکن سیکیورٹی امبریلا تھا اس سے یعنی کہ ان کی سیکیورٹی پہ کوئی اضافہ نہیں ہو سکا. آن دی ادر ہینڈ ان کے اوپر حملے ہوئے ہیں، ان کی سیکیورٹی نہیں خطرے میں آ گئی تھی اس وجہ سے. تو میری نظر میں امریکن جو ملٹری پروفائل ہے اس خطے میں وہ تھوڑا کم ہو جائے گا، اور یہ جو معاہدہ ہوا ہے یہ ایک آلٹرنیٹ سیکیورٹی آرکیٹیکچر ہے جو خطے کے ممالک خود اپنے آپ بنا رہے ہیں اس خطے کی سیکیورٹی کے لیے. اور کیونکہ تعلقات جو فریقین ہیں جو جس میں ترکی اور پاکستان ہیں، بہت اچھے تعلقات ہیں ہمارے ایران کے ساتھ، تو ایران کو اس معاہدے سے کوئی خطرہ نہیں ہے. ایران خود بھی چاہتا ہے کہ ایک ریجنل سیکیورٹی آرکیٹیکچر بن جائے. ان کے پریزیڈنٹ صاحب نے بھی بہت ذکر کیا ہے. جب ہمارا معاہدہ سعودی عرب کے ساتھ ہوا تھا اس وقت انہوں نے ویلکم کیا تھا اس کو. تو میری نظر میں یہ ایک پہلا قدم ہے کہ ریجنل سیکیورٹی آرکیٹیکچر کی طرف، اور اس میں میرے خیال میں ایران کو کوئی خرچہ نہیں ہونا چاہیے. بہت شکریہ منیر اکرم صاحب آپ کے قیمتی وقت کے لیے. منیر صاحب سیف مری کی دفاع پاکستان، ترکی اور سعودی عرب کے درمیان ہونے والا اس کی اہمیت پر گفتگو کر رہے تھے. ناظرین آج کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.